बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एक बदतमीज़, बद तहज़ीब और मुफ्तखोर जज के साथ क्या होने वाला है, और इलेक्शन कमिश्नर ने 8 रुकनी बेंच को किस तरह बुरी तरह फंसा दिया है कि न जाए मानदन न पाए रफ्तन, या इधर खाई इधर खड्डा, बड़ी चाल चली है। और गंडापुर पिंडी में पीटीआई का कल होने वाला जलसा कैसे ले डूबा, और फिर ये सवाल कि सवात और पारा चनार कुर्रम एजेंसी में क्या हो रहा है। ये 4 सवाल हैं, चारों में बड़ी दिलचस्प तफसीलात हैं। तो सबसे पहले इलेक्शन कमिश्नर ने जो दाव खेला है उसका किसी को तवक्को नहीं थी। इलेक्शन कमिश्नर ने पहले 8 रुकनी जजों के, जिनको जज कहना अब तो खैर मतरूक हो गया है, कि अब उन्होंने ख़ुद अपने ज़बान हाल से ऐलान कर दिया है कि हम जज नहीं हैं, हम तो पीटीआई के कारंदे हैं और किसी और के हुक्म पर फैसले करते हैं। आपको इल्म में होगा कि एक साहब ने, इन 8 में से एक साहब ने अमेरिका के 3 दौरे किए, एक फ़ैसले से पहले, एक फ़ैसले के दौरान, यानी जब अभी समाअत मुकम्मल हो चुकी थी और फ़ैसला अभी सुनाया जाना था, और तीसरा तकरीबन मुकम्मल हो चुकी थी और तीसरा फ़ैसला सुनाए जाने के बाद। और एक जज साहब ने एक दौरा किया। तो हिदायत का क्या मसला है। तो खैर जो भी ये जज हैं, तो इन जजों ने पीटीआई को सीटें देने का फ़ैसला किया कि आज़ाद उम्मीदवार जो जीते थे उन सब की सीटें पीटीआई को तस्वर करके जो मखसूस नशिस्तें हैं वो सारी के सारी पीटीआई को दे दी जाए। इलेक्शन कमीशन ने ये मुतालबा मानने से इनकार किया और वजाहत मांगी कि इसमें तो फलां रुकावटें हैं। पार्टी रुकन वो तस्वर होता है जो इलेक्शन के नोटिफिकेशन होने के 3 दिन के अंदर अंदर किसी पार्टी ज्वाइनिंग दे दे। इन्होंने नहीं दी और अब आप इनको 15 दिन मज़ीद दे रहे हैं, तो ये कैसे दे दें। तो उस पर उन्होंने एक वजाहत जारी की। उस वजाहत में वो ये जज पहले ही फंसे हुए हैं, क्योंकि उस वजाहत जो दरअसल एक फ़ैसला है वो किसी अदालती कार्रवाई के बग़ैर सुनाया गया, जिस पर 9 सवालात भी किए चीफ जस्टिस ने, लेकिन वो एक अलग मौजू है। तो उस वजाहत के बाद इलेक्शन कमीशन ने जो चाल चली है उसका तोड़ अब ये 8 के पास नहीं है। और वो क्या चाल चली है, इलेक्शन कमिश्नर ने एक 3 सतर का मुरासला इनको रवाना किया है उस वजाहत के जवाब में कि जनाब जब ये वजाहत आई थी तब पार्लियामेंट ने वो कानून मंजूर नहीं किया था, अब पार्लियामेंट ने कानून मंजूर किया है जिसकी रूह से हम सीटें नहीं दे सकते पीटीआई को। तो अब आप ये रहनुमाई फरमाएं कि हम आपका फ़ैसला मानें या पार्लियामेंट का फ़ैसला मानें, क्योंकि पार्लियामेंट का कानून बहरहाल सुप्रीम है। अब इसमें चाल क्या चली है, अब इसमें चाल ये चली है कि वो 8 जज अब वजाहत में क्या लिखेंगे। क्या वो ये लिख सकते हैं कि आप पार्लियामेंट का फ़ैसला ना मानें, क्योंकि ऐसा लिखने के लिए उन्हें पार्लियामेंट की कार्रवाई को कलअदम करार देना होगा, वो तरमीम, वो एक्ट वो उड़ाना होगा। पहली बात तो ये है कि पार्लियामेंट की इस कार्रवाई को उड़ाया नहीं जा सकता, लेकिन फ़र्ज़ कीजिए कि ये उड़ा देने की ठान लेते हैं, तो वो पार्लियामेंट का फ़ैसला उड़ाने के लिए इनको नए सिरे से समाअत करना होगी। पार्लियामेंट का कोई भी एक्ट कलअदम करार देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा बेंच बनता है, वो समाअत करता है, और चाहे वो पुराना बेंच हो चाहे वो नया बेंच हो, लेकिन वो समाअत करता है, फरीक़ैन को नोटिस देता है, सवाल जवाब होते हैं, दोनों तरफ से दलाइल दिए जाते हैं, फिर दलाइल पर जरा होती है, और फिर एक पूरी कार्रवाई के बाद वो पार्लियामेंट के एक्ट को या तो जायज़ माना जाता है, बरकरार रखा जाता है, या उसको कलअदम करार दिया जाता है, उसको स्ट्रक डाउन कर दिया जाता है। अब ये 8 जज इस पोजीशन में नहीं हैं कि वो सिर्फ़ एक वजाहत जारी करके ये कह सकें कि पार्लियामेंट का हुक्म जो है वो हम कलअदम करार दे रहे हैं। वो ये भी नहीं कह सकते कि पार्लियामेंट का हुक्म जो था वो मुअस्सर ब माज़ी नहीं हो सकता, क्योंकि इसके लिए भी आपको एक फ़ैसला देना होगा। जो फ़ैसला मखसूस सीटें पीटीआई को देने का जिस फ़ैसले में ऐलान किया गया था उसमें इस एक्ट का कोई ज़िक्र ही नहीं था। चुनांचे महज वजाहत में वो ये फ़ैसला नहीं दे सकते कि ये मुअस्सर ब माज़ी है या मुअस्सर ब माज़ी नहीं है। इस बात को डन करने के लिए, इस बात की तायीन करने के लिए, इसके लिए भी अदालती कार्रवाई की ज़रूरत है, यानी मुकदमा चले, समाअत हो, और पूरी वो जो पूरा प्रोसेस होता है किसी भी मुकदमे के चलने का, कार्रवाई होने का पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा। महज ये नहीं हो सकता कि जज घर बैठे अपने एक प्रेस रिलीज
میں یہ وضاحت جاری کر دیں کہ جناب پارلیمنٹ کا فیصلہ قدم ہو۔ تو الیکشن کمیشنر نے اب ان 8 ججوں کو پھنسا دیا ہے اور بہت بری طرح پھنسا دیا ہے، اور مجھے نہیں لگتا کہ اب یہ 8 جج جو ہیں یہ اس بات کا کوئی جواب صحیح طریقے سے دے سکیں گے۔ ویسے بھی ان کے برے دن آ گئے ہیں، اور ان کے برے دن کے پیچھے جسٹس منصور کا اتنا زیادہ ہاتھ نہیں ہے جتنا من اللہ صاحب کا ہے، کیونکہ من اللہ صاحب نے ہی گمراہ کن سہانے خواب دکھا کر، ورغلا کر، دلائل دے کر، جال میں پھنسا کر ان سب کو کنونس کیا کہ یہ سیٹیں پی ٹی آئی کو دینی ہیں۔ اور منصور جو تھا وہ لالچ میں آ گیا۔ منصور کا یہ لالچ تھا کہ اس کو اندیشہ تھا کہ حکومت آئینی ترمیم لے آئے گی 2/3 اکثریت کے بل پر، اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو 3 سال مزید مل جائیں گے، جس کے بعد مجھے چیف جج بننے کے لیے 3 سال کا انتظار کرنا پڑے گا۔ تو وہ پھر اس بھرے میں آ گیا، اور اس کے بعد پھر وہ جال میں پھنستا چلا گیا۔ کچھ اس کی پرانی قرابت داری بھی تھی عمران خان سے۔ وہ ایک آپ نے ٹویٹر پر ایک فقرہ گردش کرتا ہوا سنا ہوگا، اس کا مفہوم آپ خود سمجھ لیجئے گا، میں کوئی اشارہ نہیں کرتا، کہ ان صاحب کی یا کن صاحب کی چندہ چور سے پرانی جاری ہے۔ اور پھر امریکہ کے ساتھ جو رابطے ہوئے ہیں وہ معاملہ بڑا تشویشناک ہے کہ امریکہ کی کچھ لابیاں پاکستان کے معاملات میں اس حد تک دخیل ہو گئی ہیں کہ فیصلے بھی وہ لکھواتی ہیں اور فیصلے بھی وہ دلواتی ہیں، اور وہ یہ طے کرتی ہیں کہ پاکستان کی پارلیمنٹ میں کیا ہونا چاہیے، کیا نہیں ہونا چاہیے۔ ناظرین، ایک قصہ تو یہ رہا، اور دوسرا جسٹس منصور نے جو نئی پروسیجر کمیٹی بنی ہے آرڈیننس کے بعد، اس میں بیٹھنے سے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ آپ نے منیب اختر کو کیوں نکالا، میں اس کمیٹی میں نہیں بیٹھتا، اگر منیب اختر کو واپس لاتے ہو تو میں اس میں بیٹھتا ہوں۔ اور پھر یہ سوال بھی اٹھایا کہ چلیے اگر منیب اختر کو اٹھانا ہی تھا تو پھر جو ان کے بعد تیسرے نمبر پر جج صاحب آتے ہیں ان کو کیوں نہیں بٹھایا گیا۔ تو اس کا بظاہر پی ٹی آئی والوں نے پھر بڑا جشن منایا کہ دیکھو کیسا زبردست اعتراض کیا، حالانکہ اس اعتراض کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے قانونی اعتبار سے، کیونکہ چیف جسٹس کے اس ایکشن پر ان سے سوال جواب نہیں ہو سکتا۔ تو خیر، چیف جسٹس نے بہرحال کارٹسی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس سوال کا جواب دے دیا، لیکن وہ جواب محض جواب نہیں ہے، وہ چارج شیٹ ہے جسٹس منیب اختر پر، اس میں 11 الزامات لگائے گئے ہیں چیف جسٹس پر۔ وہ 11 کے 11 الزامات میں دہرا کر آپ کو نہ تو بور کروں گا نہ زیادہ وقت لوں گا، لیکن خلاصہ ان کا یہ ہے کہ ایک پوائنٹ ان میں یہ ہے کہ یہ جج صاحب جو ہیں یہ بدتمیزی کرتے ہیں، انسلٹ کرتے ہیں اپنے سینئر کے ساتھ بھی، اپنے جونیئر کے ساتھ بھی، اور مس بیہیو کرتے ہیں۔ ان کا رویہ جج والا ہے ہی نہیں۔ اور یہ بات آپ نے چند دن پہلے جو ایک واقعہ پیش آیا تھا، 1.5 ہفتہ 2 ہفتہ پہلے، وہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے جوڈیشل کونسل کے اجلاس میں اٹارنی جنرل سے پوچھا کہ وہ جو ترمیم آ رہی ہے اس کے بارے میں کوئی تفصیل ہمیں بتاؤ۔ تو اس اٹارنی جنرل نے کہا کہ میں مجاز نہیں ہوں اس تفصیل کو بتانے کا، اور میں آپ کو یہ نہیں بتا سکتا۔ تو اس پر موصوف نے بدتمیزی کا ریکارڈ قائم کرتے ہوئے اس اجلاس سے واک آؤٹ کر دیا۔ کسی بھی اجلاس سے واک آؤٹ کرنا ایک بدتمیزی اور بد تہذیبی شمار ہوتا ہے، جبکہ ایشو بھی کوئی نہ ہو۔ کوئی ایشو نہیں تھا، اٹارنی جنرل اپنی پوزیشن کے اعتبار سے اس چیز کو بتانے کا پابند نہیں تھا، بلکہ بتانے کا مجاز ہی نہیں تھا، اس کو اجازت ہی نہیں تھی۔ اس نے صرف اپنی صفائی دی اور کہا کہ میں یہ نہیں بتا سکتا۔ تو اس پر وہ موصوف پھوں پھاں کرتے ہوئے کوئی وجہ بتائے بغیر سیٹ سے اٹھ کر چلے گئے۔ اس کو روکنے کی کوشش کی گئی لیکن وہ نہیں رکے۔ تو یہ ایک بدتمیزی کا واقعہ تو اخبارات میں چھپا ہے، میڈیا پر آیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ موصوف کام نہیں کرتے، دفتر میں آتے ہیں اور 11 بجے کچھ بھی ہو جائے 11 بجے ایک عدالت سے گھر چلے جاتے ہیں، یعنی کہ موصوف مفت خورے ہیں۔ مفت خورے کو پنجابی میں ہڈ حرام بھی کہتے ہیں، لیکن میں ہڈ حرام کا لفظ استعمال نہیں کرتا، مفت خورے کا لفظ ٹھیک ہے۔ یعنی موصوف مفت خورے ہیں، تنخواہ لیتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ 15 لاکھ روپے مجھے تنخواہ تو مل ہی جانی ہے، مجھے کام کرنے کی کیا ضرورت ہے، وہ کام بھی نہیں کرتے۔ اور پھر تیسرا یہ ہے کہ یہ کسی کیس کا فیصلہ نہیں کرتے، کسی کو فیور دینی ہوتی ہے تو اس کے حق میں اسٹے آرڈر دے دیتے ہیں کسی کو، یا اس کو ریلیف دے دیتے ہیں، لیکن پھر اس کے بعد وہ کیس کو بھول جاتے ہیں کہ اس نمبر کا، اس معاملے کا، اس ایشو کا کوئی کیس کبھی عدالت میں آیا بھی تھا
یہ کسی کیس کو فائنل نہیں کرتے، اس کیس کو ادھورا چھوڑ کر اسٹے آرڈر دے کر جج لیف دے کر بیچ میں ترک کر دیتے ہیں۔ اب اس طرح کے 8 الزامات اور ہیں۔ تو یہ 3 مین الزامات ہیں۔ ان کا مطلب یہ ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے یہ ثابت کر دیا کہ یہ جج کی کرسی پر بیٹھے رہنے کا کہ قابل ہی نہیں ہے، اس کو تہذیب نہیں آتی، اس کو ادب آداب نہیں آتے، یہ بنیادی اخلاقیات سے دیوالیہ ہے، اور یہ مفت خورہ ہے۔ مفت خورہ ہونا ایک قسم کی کرپشن ہے کہ آپ جس کام کے لیے بھاری تنخواہیں اور مشاہرے اور مراعات اور پروٹوکول لیتے ہو وہ کام نہ کریں، یہ بھی ایک کرپشن کی بدترین قسم ہے جس میں یہ صاحب ملوث ہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ چھٹیاں پوری کرتے ہیں، لیکن چھٹیوں میں ذاتی مفاد کا مسئلہ آ جائے تو بھاگے سپریم کورٹ پہنچ بھی جاتے ہیں، کچھ اجلاسوں میں شریک بھی ہو جاتے ہیں۔ لیکن کیسوں کی سماعت کا جہاں تک مسئلہ ہے تو انہوں نے چھٹیاں پوری کی، اور یہی وجہ ہے کہ وہ جو مخصوص سیٹوں کا فیصلہ تھا اس کے خلاف جو نظر ثانی کی ریٹ حکومت نے کی، وہ اس کی سماعت کی نوبت ابھی تک اس لیے نہیں آئی کہ یہ تو سب چھٹیوں پر چلے گئے تھے۔ یہ بدنیتی کا عنصر بھی اس میں شامل تھا۔ ناظرین، یہ قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ ایک بدتمیزی کا واقعہ ہوا۔ یہ واقعہ پرانا تھا، جب وہ ایک قادیانی کا کیس چل رہا تھا، تو اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اس نوجوان نے جو ظاہر ہے کہ ایک دہشت گرد تنظیم تحریک لبیک کا وہ کارکن تھا، تو اس کو گمراہ کیا گیا تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ نے قادیانیوں کے حق میں فیصلہ دیا ہے، تو اس نے یہ بدتمیزی کر ڈالی۔ اس کی زیادہ ذمہ داری اس دہشت گرد تنظیم پر ہے جس نے اپنے کارکنوں کو اس طرح کی بدماشی، غنڈہ گردی، بد زبانی، بیہودگی کی ٹریننگ دی ہے۔ وہ واقع ہو گیا، رفع دفع ہو گیا، قصہ ختم ہو گیا، لیکن اس کی ویڈیو کل انہوں نے پی ٹی آئی نے اسکیم کے تحت جاری کی۔ سنا یہ گیا ہے کہ آئی ایم ایف سے جو قرضے کی منظوری ہوئی ہے اس کی خبر ان پر بجلی بن کر گری ہے، تو اس پر سے توجہ ہٹانے کے لیے اور دل کے پھپھولے پھوڑنے کے لیے انہوں نے قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف مہم شروع کر دی، اور ان کے ولاگر اور ان کا سوشل میڈیا اس ویڈیو کو چلا کر اس کے اوپر لعنت کا لفظ لکھ کر ایک جھوٹی اور گندی اور بے بنیاد مہم چلاتا ہے، اور شادیانے مناتا رہا کہ دیکھو جی قاضی کی کیسی بےزتی ہو گئی۔ یہ پرانا واقعہ ہے، جو بےزتی ہونی تھی وہ تو اس شخص کی ہوئی جس نے بد تہذیبی کی۔ قاضی صاحب نے تو جواب میں کوئی رد عمل نہیں دیا، قاضی صاحب کی تو عزت بڑھی، لیکن اب یہ دل کے پھپھولے پھوڑ رہے ہیں۔ اس واقعے کی کوئی اہمیت نہیں ہے سوائے اس کے کہ پی ٹی آئی اپنے گندے کلچر کا، گندی ذہنیت کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ اس میں مطیع اللہ جان بھی شامل ہے، اور 1-2 اور اس کے ساتھی بھی اسلام آباد پنڈی کے 3-4 شامل ہیں، اور پھر وہ کراچی کے وہ صحافی بھی شامل ہے جس نے پولیس کو پیسے دے کر اپنے بھائی کو قتل کروایا تھا تاکہ جائیداد پر قبضہ ہو سکے۔ ناظرین، ان کا اعلان تھا کہ کل پنڈی میں جلسہ ہوگا، ہفتے کو جلسہ ہوگا، اور عدالت اجازت دے یا نہ دے جلسہ ہم نے کرنا ہے، جلسہ ہم نے ہر صورت کرنا ہے۔ اور شاہین صاحبائی نے اس پر جو ٹویٹ کیا اس کا بھی لوگوں نے خاصا مذاق اڑایا۔ اس ٹویٹ میں یہ لکھا تھا کہ کل کئی لاکھ افراد پنڈی کے جلسے میں شرکت کریں گے، پھر وہ جی ایس کی کو رخ کریں گے، اور ساری فوج بھاگ جائے گی، جہازوں پر بیٹھ کر امریکہ برطانیہ چلی جائے گی، اور کل یعنی کہ انقلاب آ جائے گا، پی ٹی آئی کی حکومت قائم ہو جائے گی۔ تو جناب اب اس جلسے کو انہوں نے ملتوی کر دیا ہے، اور بہانہ یہ بنایا ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ عدالت اجازت نہیں دے گی، حالانکہ عدالت نے ان کو اسلام آباد میں جلسے کی اجازت بھی دی اور لاہور میں جلسے کی اجازت بھی دی، اور پنڈی کے جلسے کی اجازت بھی عدالت نے دینی تھی۔ قصہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ جو ہوا وہ اس کو ہم کہیں گے گنڈا پور ان کو لے ڈوبا۔ گنڈا پور کیسے لے ڈوبا؟ گنڈا پور آپ کے علم میں ہے کہ وہ ڈبل نوکری کرتا ہے، گنڈا پور ڈبل نوکری کرتا ہے، اور وہ ان کی بھی ساتھ ہے، ان کی بھی ساتھ ہے، اور عمران خان کو سارا انحصار اسلام آباد کے جلسے کا بھی جو ہو چکا اور لاہور کے جلسہ کا بھی ہو چکا، ان جلسوں کی ساری کامیابی کا انحصار عمران خان نے گنڈا پور رکھا تھا کہ وہ ہزارہا افراد لے کر آئے گا۔ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، دہرانا پڑتا ہے ایشو کے ساتھ، کہ عمران خان نے اسے اسلام آباد اور لاہور دونوں جلسوں کے لیے 1 لاکھ افراد لانے کے لیے کہا تھا۔ یہ نہیں لا سکا، لاہور میں تو 1,500 آدمی کو سامنے آیا۔ اب یہ جو ڈبل نوکری کر رہا تھا تو اس کو ایک آخری وارننگ مل گئی ہے کہ میاں تم نے یا تو عمران خان کی نوکری کرنی ہے یا ہماری نوکری کرنی ہے، ایک نوکری تمہیں چھوڑنی پڑے گی۔ یہ آخری وارننگ ہے۔ میں نے اس سے پہلے خبر دی تھی کہ اس کی ڈبل نوکری ختم کر دی گئی ہے۔ تو
اب پتہ چلا کہ وہ اطلاع جزوی طور پر درست تھی۔ اس وقت یہ فیصلہ ہوا تھا کہ اس کی نوکری ختم کر دی جائے گی، ختم ابھی کی نہیں تھی، اب ختم کرنے کے لیے اس کو لاسٹ وارننگ دی گئی ہے۔ اور لاسٹ وارننگ کا نتیجہ یہ نکلا کہ گنڈا پور نے اس مرتبہ پنڈی کے جلسے کے لیے بندے لانے سے عمران خان کو صاف انکار کر دیا۔ صاف لفظوں میں نہیں، لفظ گول مول ہی ہوں گے، اگرچہ مگرچہ کے ساتھ ہوں گے، کچھ مجبوریاں بیان کی ہوں گی، لیکن خلاصہ یہ کہ صاف الفاظ میں اعلان کر دیا کہ میں بندے نہیں لا سکتا۔ اب پختونخوا سے بندے نہیں آئیں گے تو پھر پنڈی کا جو جلسے گاہ ہے، چاہے وہ لیاقت باغ ہے یا کوئی بھی جگہ ہے، تو وہ تو بھائیں بھائیں کرے گا، کیونکہ اب پی ٹی آئی کے کسی بھی جلسے میں پنجاب کے لوگ تو شریک نہیں ہوتے، کہ سارا ان کا انحصار ہوتا ہے افغان مہاجرین پر۔ افغان مہاجرین کی بستیوں سے لوگ ڈنگروں کی طرح پکڑ کر لائے جاتے ہیں، اور آپ نے جلسہ گاہ کی ویڈیو دیکھی ہوں گی کہ وہ جناب افغان لڑکے وہ چرس اور کوکین سگریٹوں میں بھر بھر کر پی رہے ہیں، گندی باتیں کر رہے ہیں، گندی گالیاں دے رہے ہیں، فحش حرکات کر رہے ہیں، لڑکے لڑکوں کے ساتھ فحش حرکات کر رہے ہیں، اور گندی ٹوپیاں، گندے کپڑے اور عجیب گندا کلچر۔ تو افغان مہاجرین بہرحال ایک خاص تعداد سے زیادہ نہیں آ سکتے۔ ان کا خیال تھا کہ چلو 8-10 ہزار بندہ ہو جائے گا یہ افغان مہاجرین کو ملا کر، تو 15-20 ہزار یہ لے آئے گا گنڈا پور، تو 30-40 ہزار کا جلسہ ہوگا تو بلے بلے ہو جائے گی، ڈنکے بج جائیں گے۔ لیکن ڈنکے بجنے کے بجائے وہ انہوں نے خود دوڑ گئے۔ حالانکہ کل صبح تک ان کا اعلان کیا تھا، یہی اعلان تھا کہ عمران خان کا حکم ہے کہ جلسہ کی اجازت ملے یا نہ ملے، ہم نے جلسہ کرنا ہے، ہم نے جلسہ کرنا ہے، اب ہم نے اجازت نہیں لینی۔ اور آج یہ بھاگ گئے، اور اس بھاگنے کی وجہ گنڈا پور کی یہ کہانی ہے، اور آپ دیکھ لیجئے گا یہ گنڈا پور کی اس کہانی کی کچھ دنوں تک تصدیق ہو جائے گی۔ اور یوں یہ اس جلسے سے بھاگ گئے ہیں، اب یہ کہتے ہیں کہ جلسہ نہیں کریں گے بلکہ احتجاج کریں گے۔ تو بھائی سب کے سامنے میدان ہے، سب کے سامنے گھوڑا بھی ہے، دیکھ لیتے ہیں کتنے لوگ احتجاج کے لیے لائے جاتے ہیں اور کتنے لوگ ان میں افغان مہاجرین ہوتے ہیں۔ ناظرین، سوات میں چند روز پہلے ایک واقعہ پیش آیا، اس پر اب تحقیق جاری ہے کہ اس 11 سفارتکاروں کے دورے کی خبر یا تو صوبائی حکومت کو تھی یا صرف فوج کو تھی۔ تو یہ کس نے مخبری کی کہ اس کو بم سے اڑانے کی کوشش کی گئی، بم سے اڑایا گیا، لیکن بم کی زد میں ایک پولیس جیپ آئی جس کے لوگ زخمی ہوئے، ایک شہید ہو گیا، لیکن قافلہ بچ گیا۔ یہ بڑا سنگین واقعہ تھا۔ تو اس کے پیچھے کون تھا، مخبری کس نے کی؟ پختونخوا کی گورنمنٹ کی طرف شک جا رہا ہے، اور شک بے بنیاد نہیں ہے۔ پختونخوا کی گورنمنٹ پاکستان کے خلاف سنگین سازشوں میں ملوث ہے۔ تو اس سے زیادہ میں ذکر نہیں کرتا۔ آخر میں پارا چنار، وہاں صورتحال یہ ہے کہ ایران کے بنائے ہوئے ڈرون طیارے، ایران کے بنائے ہوئے میزائل اور راکٹ کھلے عام چلائے جا رہے ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پی ٹی آئی ٹی ٹی پی کے ساتھ ساتھ ایران کے ساتھ بھی ملی ہوئی ہے؟ چور دروازوں سے، چور رستوں سے ایران کے ساتھ یہ ان کے رابطے قائم ہیں۔ ایران سے ہتھیار آ رہے ہیں، افغانستان سے دہشت گرد آ رہے ہیں، پختونخوا میں یہ ہو رہا ہے۔ تو ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے بلاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔